अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सैयद तकी हैदर मशहदी और आप देख रहे हैं बहबूद टीवी। आज हम महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्क की नामवर शख्सियत रीजनल डायरेक्टर रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जनाब सरफराज हुसैन काज़मी के साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले ये आप सब जानते हैं कि 11 जुलाई का दिन आलमी दिन बराए आबादी के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। तो ये जुलाई का महीना इसी की मुनासबत से याद रखा जाता है। आज हमारे साथ काज़मी साहब मौजूद है। हम इनसे ये जानते हैं कि किस तरह बढ़ती हुई आबादी में क्या असरात हैं और वसाइल और आबादी में तवाज़न मुस्तक़बिल में क्या ज़रूरियात हैं। इनसे साथ साथ ये भी जानेंगे कि अवाम और हुकूमत भी की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। जी सर, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि तवाज़न के बारे में आपकी क्या राय है। तवाज़न मुस्तक़बिल में कितनी ज़रूरियात का जो है हामिल है। बहुत शुक्रिया तकी, और ये बहुत अहम मौजू के ऊपर आज आपने इसका इंतख़ाब किया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ महकमा बहबूद आबादी का भी कि 11 जुलाई के हवाले से जो पूरा हफ़्ता मनाया जा रहा है, इसके अंदर यकीनन बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आज भी फ्लैटीज़ के अंदर एक प्रोग्राम था, उसके अंदर सेक्रेटरी और डीजीज़ और तमाम लोग मौजूद थे। और जो बात की आपने तवाज़ुन के हवाले से, तो हमें फैमिली प्लानिंग में एक जो है नया जो नैरेटिव है वो तवाज़ुन के ऊपर है, जिसके ऊपर हमने ज़रूरत है कम्युनिटीज़ को, इंडिविजुअल्स को, कपल्स को इंगेज करने की कि हम उनको बताएं कि आबादी में तवाज़ुन उनके वसाइल के मुताबिक होना चाहिए। आबादी के अंदर तवाज़ुन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। आबादी के अंदर तवाज़ुन जो बढ़ती हुई मुल्क की ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। इस पे आप ये देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा नेचुरल रिसोर्सेज में तवाज़ुन की। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 7 करोड़ थी। 3 करोड़ जो है मगरबी पाकिस्तान की और 4 करोड़ जो है मशरक़ी पाकिस्तान की। उन्होंने आबादी को मैनेज किया, उसकी प्लानिंग की। आज बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है और हम खैर से 22 करोड़ पे चले गए हैं। तो यहाँ जो उस वक़्त की जिन्होंने प्लानिंग की उससे यकीनन कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई। प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिनको मद्देनज़र नहीं रखा गया। अब मैं बात करूँगा जो कुदरती वसाइल हैं उसमें हम कैसे इम्बैलेंस का शिकार हुए। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, जो ड्रिंकेबल वाटर है पर हेड, वो था तकरीबन 8,570 मुकाब मीटर। बढ़ती हुई आबादी और हमने उसका ख्याल नहीं किया। आज वो पानी कम हो के तकरीबन 562 मुकाब मीटर रह गया। ठीक है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी उस पानी का हम ज़िया करेंगे, उसका इस्तेमाल जो है प्रॉपर नहीं करेंगे, तो जो दुनिया के वर्स्ट शहर हैं जिसमें पानी की शदीद कमी होगी, किल्लत होगी और पानी राशनिंग पे देना पड़ेगा, उसमें पाकिस्तान के 3 शहर हैं उन 10 शहरों में से, कराची, लाहौर और कोयटा। इन शहरों के अंदर आपको पानी की राशनिंग करनी पड़ेगी आने वाले टाइम के अंदर। दूसरा जो कुदरती जो वसीला है हमारे पास, वो है आबो हवा। आपकी आबो हवा, आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट कैसी है, उसको बढ़ती हुई आबादी किस ख़तरनाक हद तक तबाही की तरफ लेके जा रही है कि जो दुनिया के वर्स्ट सिटीज़ हैं, एयर इंडेक्स पोल्यूशन आप देखते हैं सर्दियों के अंदर, और जिन दिनों पे ये स्मोक आ रही होती है, तो दिल्ली और लाहौर वो साथ साथ चल रहे होते हैं जहाँ पे वर्स्ट होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका मतलब ये कि उससे गले की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, मुख्तलिफ आँखों की बीमारियाँ, एलर्जीज़, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो हमें तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके साथ, जो हमारे अपने वसाइल हैं उसके साथ। अब मैं बात करता हूँ जो हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, जो शादीशुदा जोड़े हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनके अंदर अहलियत, उनके अंदर एहसास, उनके अंदर मालूमात होनी चाहिए कि उनकी आमदनी कितनी है, उनके वसाइल कितने हैं, और वो अपने बच्चों में मुनासिब वक्फ़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। और जब वो मुनासिब वक्फ़ा रखेंगे तो बच्चों की तालीम और तरबियत भी आप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इकनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर, उसमें तवाज़ुन के ऊपर। बढ़ती हुई आबादी में जो सबसे बड़ा जो मसला आएगा, आपको बहुत ज़्यादा स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, आपको हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा,
آپ کو سڑکیں بنانی پڑیں گی. تو اگر ہم آج $1 لگائیں فیملی پلاننگ کے اوپر تو کل کو جو $600 ہم نے خرچ کرنے ہیں ان کو ہم بچا سکتے ہیں. ایک میں موٹی سی اگزامپل لیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ لاہور جو اسلام آباد اور راولپنڈی ہمارے جڑواں شہر ہیں, ان کی آبادی اس وقت ہے 41 لاکھ, لاسٹ جو سینسس ہوا اس کے مطابق. ہر سال پاکستان میں 42 لاکھ لائیو برث ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم ہر سال پنڈی اسلام آباد اس ملک کے اندر ایڈ اپ کر رہے ہیں. آپ کے پاس ان 42 لاکھ بچوں کے لیے کیا تعلیم کی سہولیات ہیں, کیا صاف پانی ہے, کیا ان کے لیے آپ فوڈ دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے ہیں. آپ کے 41% بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ اور ویسٹنگ کے ساتھ ہیں, یعنی کہ جو ہوتے ہیں بچے وہ قد میں بھی چھوٹے ہیں اور ان کا وزن بھی پورا نہیں ہے. تو ایسا بچہ معاشرے کے اندر کیا ایک صحت مند کردار ادا کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. تو اس میں توازن کی ضرورت ہے, اور اگر آپ توازن کے اوپر نہیں چلیں گے تو ہماری سچویشن ورسٹ ہوتی جائے گی. تو سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے توازن بہت ضروری ہے, تو آبادی اور وسائل میں جو توازن ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے, یہ میں بھی بات کر رہا تھا آپ سے کہ آبادی میں اور وسائل میں ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے 22 کروڑ کی آبادی کو آپ جو ہیں وہ تعلیم دے سکیں, وہ صحت دے سکیں, وہ غذا دے سکیں. یہ بنیادی ضروریات ہیں نا, صاف آب و ہوا دے سکیں, صاف پانی دے سکیں. ایسا نہیں ہے. مرتی ہوئی ماؤں کو بچا سکیں, مرتے ہوئے بچوں کو بچا سکیں. پاکستان میں ہر سال تقریباً 6000 مائیں مر جاتی ہیں زچگی کی پیچیدگی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تقریباً 75 بچے فوت ہو جاتے ہیں زچگی کی پیچیدگی کی وجہ سے ہر 1 لاکھ پیدا ہونے والے بچوں کے اندر سے. تو اگر یہ عورتیں 2 سے 3 سال کی اسپیسنگ کر لیں تو یہ جو مرتے ہوئے بچے ہیں, ان مرتی ہوئی جو مائیں ہیں اس کو ہم 51% تک کم کر سکتے ہیں. فیملی پلاننگ کا کوئی بھی میتھڈ استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر نیچرل میتھڈ کر لیں, جو ماڈرن میتھڈز ہیں وہ کر لیں. تو توازن ایک بچے سے دوسرے بچے کے دوران اگر یہ 3 سال کا وقفہ ہوگا تو آپ یہ جو ماؤں کی شرح اموات ہے, جو بچوں کی شرح اموات ہے, جو بچے سٹنٹنگ ویسٹنگ کے ساتھ ہیں, اس کے اندر آپ خاطر خواہ کمی لا سکتے ہیں. تو سر آبادی اور وسائل میں توازن تو بہت خوشحالی کا ضامن ہے, تو اس کے ساتھ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آبادی اور وسائل میں توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا عوامی سطح پر جو اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے, عوامی سطح کے اوپر سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہے رسپانسبل پیرنٹنگ, کہ والدین کو بتایا جائے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. بچے کی تعلیم ہے, بچے کی تربیت ہے بنیادی, اس کو ایک اچھے ماحول دینا, اس کی پرورش کرنا. ٹھیک ہے, اپنا حضرت علی کا بھی قول ہے کہ یہ ذمہ داری ہے والدین کے اوپر کہ وہ اس کی اچھی تربیت کریں, اس کو اچھا ماحول دیں اور اس کو رسپانسبل شہری بنائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کمیونٹیز کو کام کرنے کی ضرورت ہے, جو ریلیجیس لیڈرز ہیں اس کو اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ان کو, اور جو گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس یہ بیسیکلی کراس کٹنگ ہے. تمام لوگوں کو مل کے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی, اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا, تب آپ اس کے اوپر جو ہے پلان کر سکتے ہیں, گروئنگ پاپولیشن کو مینیج کر سکتے ہیں. پھر بار بار میں وہی بات کروں گا, توازن کے لیے آپ کی پلاننگ, آپ کی مینجمنٹ سب سے اہم رول کرے گی. اچھا سر, ہماری سوسائٹی میں کچھ فالس متھ ایسے پائے جا رہے ہیں جس میں اپنی پہچان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں, ایک کسی عورت کے پاس ایک بیٹی ہے تو وہ خواہش رکھتی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہو. تو یہ ہم فالس متھ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں, یہ ایسی کیا کہ اس میں آبادی کا جو ہے اضافہ اس میں سمجھ نہیں آ رہی, کچھ یہ سمجھائیں تھوڑا. دیکھیں, ہوتا یہ ہے, انفارچونیٹ ہے یہ سچویشن. رورل ایریاز میں زیادہ ہے, اربن ایریاز میں اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان میں اویئرنیس آ گئی ہے, بچیوں میں ایجوکیشن کا رجحان بہت بڑھ گیا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو مدر ان لا ہے اس کو شوق ہے اپنے پوتے کھلانے کا, وہ اس کو پریشرائز کرتی ہے ایک ماں کو کہ آپ ایک بیٹی ہوگی, 2 ہوگی, 4 5 بیٹیوں 6 بیٹیوں کے ایک بیٹے کے چکر میں وہ بیٹیاں پیدا کی چلی جا رہی ہے. انفارچونیٹ ہے. یہاں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ایک میں مثال دوں گا آپ کو, ڈاکٹرز آئی ہوئی تھی ٹریننگ پہ, تو ایک ڈاکٹر صاحبہ کی قمیض کے اوپر تعویذ لٹک رہا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا, تو میں نے اکیلے میں پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی میں آپ تو سب پتہ ہے میری ساس جو ہیں وہ ذرا وہ ہیں کچھ بیک اس کی مائنڈڈ ہیں, تو اس نے یہ تعویذ کسی پیر سے لا کے دیا, میرے بیٹا ہوگا, میرے پہلے 2 بیٹیاں ہیں. آپ اس سے مینٹلٹی کا اندازہ لگائیے کہ پڑھی لکھی لڑکی کو
جو کہ ڈاکٹر ہے MBBS ہے، اس کی ساس نے مجبور کر دیا کہ وہ تعویذ پہنا دے اس کو بیٹے کی خواہش میں، اور پھر وہ بیٹی ہوگی تو میں نے کہا اب کیا ہوگا، آپ پکڑے ان پیر صاحب کو، ان ساس کو. تو یہ انفارچونیٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جو مائیں ہیں وہ جب ساس بنتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، وہ کہتی نہیں مجھے بیٹا چاہیے. تو سر یہ مطلب ایک عورت پہ اتنا پریشر ہوتا ہے تو وہ اس کو مطلب بچے کے لیے وقفہ جو اس میں آتا ہے، مناسب وقفہ آتا ہے، تو اس پہ کافی پریشر ہوتا ہے عورت پہ. تو اس کے لیے عورتوں کو بااختیار بنانے کے لیے مطلب کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے؟ ایک انٹرونشن ہے ایجوکیشن، دوسری انٹرونشن ان کو اکنامکلی امپاور کر دیں، کماؤ پوت ہو جائے. وہ ہمارے یہاں ہے کماؤ پوت، تو وہ گھر کے لیے کچھ نہ کچھ ارن کرنا شروع کر دے تو وہ امپاورڈ ہو جائے گی ڈیسیجن میکنگ کے اندر. ایجوکیشن اس کو اویئرنیس دے دے گی، ایجوکیشن کے جو چیزیں اس نے سیکھی ہوئی ان کو پریکٹس کرے گی. تو تیسرا جو بات ہے، جو چائلڈ میریجز ہیں، لڑکیوں کی شادیوں کے اندر جو ہے وہ آپ 18 سال کم از کم اس کی شادی کی جو ہے ایج ہونی چاہیے، اور 20 سے 25 سال کے اندر وہ اپنی جو ہے بیبی پروڈیوس کرے، 30 سال میں اپنی فیملی کمپلیٹ کر لے، اور اس کے بعد وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں جاتی ہے، ایجوکیشن میں جاتی ہے، اپنی فیملی کو رن کرتی ہے. تو بیسٹ انٹرونشن ایجوکیشن، اور ان کو اکنامکلی امپاورڈ کر دیں، ان کو کسی ایکٹیویٹی میں، فنانشیل ایکٹیویٹی میں انگیج کر دیں. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ بچہ اور ماں دونوں کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے، اور خاص کر ہمیں ہماری ماؤں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا جو ضروری اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک 2007 کا اگر آپ جو ہے PDHS اٹھائیں تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ تقریباً 80% ڈیلیوریز گھروں میں ہوتی تھی اور 20% صرف ہوتی تھی انسٹیٹیوشنل ڈیلیوری یا کسی ہاسپٹل کے اندر. اب سچویشن بہت بہتر ہو گئی ہے، اب بالکل الٹا ہو گیا کہ انسٹیٹیوشنل ڈیلیوری ہماری جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور جو ہوم ڈیلیوریز ہیں وہ کم سے کم ہو گئی ہیں. ایک تو جب وہ اینٹی نیٹل چیک اپس کے لیے ریگولر ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے پاس جانا شروع ہو جائے گی تو وہ اس کو تھوڑا کونسل کرنا شروع کر دے کہ دیکھو ایک بچے سے دوسرے بچے تک کی اپنا پریگنینسی کے لیے تمہارا صحت مند ہونا ضروری ہے تاکہ تم ہیلدی بیبی ڈلیور کر سکو، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی جیسی بیبی ڈلیور ہو اس کو کوئی نہ کوئی لانگ ٹرم میتھڈ وہ ان کو جو ہے دے دے. سر یہ تو سوسائٹی میں کہا ہے کہ ایک صحت مند ماں جو ہے وہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیتی ہے. یہ صحیح ہے نا کہ تم مجھے ایک صحت مند ماں دو، میں تمہیں صحت مند معاشرہ دوں گا، ٹھیک ہے. تو اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. کچھ باتیں خالی کہنے کے لیے نہیں ہوتی، ان باتوں پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مثال بڑے آرام سے دے دیں گے، لیکن اس کو کہیں گے اس کو پریکٹس کرواؤ اپنے گھر سے. تبدیلی ہمیشہ اپنے آپ سے آتی ہے. کیا میں اس کو پریکٹس کر رہا ہوں؟ جب میں پریکٹس کر رہا ہوں تو دوسرے بھی پریکٹس کریں، ان کو بھی کہوں کہ دیکھو مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا ہے، تمہیں بھی فائدہ ہوگا. تو اس بات کو پھیلائیں، اس کو پریکٹس کریں، اس کے لیے ایڈوکیسی کریں کہ دیکھیں ایک بچے سے دوسرے بچے کے دوران وقفے کے یہ آپ کو جو ہے بینیفٹس ملیں گے، ٹھیک ہے. تو سر آپ ہماری عوام کو خاص کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کے توازن کے حوالے سے کہ زندگی میں اور آبادی اور وسائل میں کس طرح جو ہے اپنی مینجمنٹ کریں؟ دیکھیے آپ توازن کرتے ہیں پاپولیشن کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، تو آپ کی سوسائٹی ہیلدی ہوگی، آپ کی فیملی صحت مند رہے گی، ٹھیک ہے. اور یہ رسپانسبل سٹیزن ہوں گے، یہ رسپانسبل پیرنٹنگ ہوگی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ پریکٹس کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں اور ہم نے اپنی فیملی کمپلیٹ کر لی، اور اس سے ایک ہیلدی سوسائٹی کی طرف ہم جائیں گے، ایک ڈیولپڈ سوسائٹی کی طرف جائیں گے. تو اس کے اندر سوسائٹی کا، کمیونٹیز کا بہت اہم رول ہے. جی سر، ہمارا کامیاب مستقبل ہمارے آبادی، وسائل اور توازن سے جڑا ہوا ہے، تو اس لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آخر میں آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ وسائل اور آبادی میں توازن آپ کی صحت کا اور خوشحالی کا ضامن ہے، لہذا آپ اپنا کنبہ چھوٹا رکھیں اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے کردار ادا کریں.